बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद हरम प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है। नाज़रीन किराम, याद हरम में हम कोशिश करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, उनसे उन यादों को आपके और अपने साथ शेयर करते हैं कि जिनको सुनकर मेरे और आपका ईमान ताज़ा हो जाए। जी हाँ नाज़रीन किराम, हरमैन शरीफैन वो जगहें हैं जहाँ जब बंदा जाता है तो नज़र जम जाती है, जिस्म सजदा रेज़ हो जाता है, क़ल्ब तलातुम की कैफियत में आ जाता है और जहन वहाँ के अनवार और तजल्लियात पर मुर्तकिज़ हो जाता है और बंदा बेशक ये कह उठता है कि काबे पे पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताता चलूँ, हमारे बहुत हरदिल अज़ीज़ हमारे बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर रहे हैं पाकिस्तान के, सोशल वर्कर बेहतरीन ज़माने जवानी से और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के तहत एक इनका हॉस्पिटल भी है जिसका मैं ख़ुद गवाह हूँ। अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल कैसे कैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं कि वो लोग जो तकलीफ़ मुब्तला होते हैं, चीखो पुकार करते हुए आते हैं, लेकिन जब अस्पताल से शिफायाब होके जाते हैं तो हाजी साहब के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रहे होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये हाजी हनीफ़ तैयब हमारे मुल्क का सासा हैं। दुआ है अल्लाह ताला इनको उम्र तवील अता फ़रमाए और इनका साया हमारे सरों पर तादिर सलामत रखे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हज़रत हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब से। हाजी साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, एक नौजवान हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब पहली मरतबा हरम पाक में जाते हैं, काबतुल शरीफ पर नज़र पड़ती है। हाय हाय, ज़रा सा बयान कीजिएगा अल्फाज के हवाले। बस चूँकि मैं यहाँ से जाते वक्त आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की जो किताब है अनवारुल बशारा वो पढ़ कर गया था। तो उसमें पहली बात तो यही समझाई गई थी कि खाने काबा पर पहली नज़र पड़े तो रुक जाओ, जितना आंसू बहा सकते हो बहाओ, अपने गुनाहों को याद करके जितना रो सकते हो रो लो। माँ बाप को तकलीफ़ दी है, पड़ोसियों को दी है, बच्चों को दी है, बड़ों को दी है, उसकी माफ़ी मांगो तावक्त कि आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की वही दुआ तलक़ीन की जो बताई है। तो मैं जब पहली मरतबा हाजिर हुआ तो बस देखते ही वहीं साइड पे खड़ा हो गया, जो दुआएं मांग सकता था मैं मांगी और बातों के अलावा ख़ास तौर पर अपने मुल्क के लिए इसलिए मांगी कि कई लाख शहदा की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना। तो ज़ाहिर है कि उसके बाद पूरा सफ़र दुआओं का होता है। आप अगर जमजम पी रहे हैं तो भी दुआ है, सही कर रहे हैं तो भी दुआ है, तवाफ़ कर रहे हैं तो भी दुआ है, आप कहीं भी बैठे हुए मताफ में दुआ कर रहे हैं तो भी दुआ है, हजर अस्वद को चूमने के लिए जा रहे हैं तो कदम कदम पर दुआ है। तो सारा सफ़र तो दुआ का है और सातों चक्कर में दुआएं पढ़ने के लिए बताया गया है। तो इसलिए पहली नज़र पे तो देखते ही ये दुआ की थी जो आपकी याद दिलाने पर मुझे याद आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। काबा शरीफ पे गए, दुआ मांगी, अजीब कैफियत में आ गए, फिर फ़ौरन आप जाते हैं हजर अस्वद की तरफ। वो पत्थर जिसको उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बोसा देते हैं, पीछे हटते हैं, ऐ पत्थर मैं तुझे क्यों बोसा दूँ, अल्लाह मैं तुझे इसलिए बोसा दे रहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस हवाले से जब आपने बैतुल शरीफ गए, वहाँ पे आपने इस्तिलाम किया, वहाँ आपने मुल्तज़िम से लपट के जो जिस तरह कहते हैं ना, एक माँ की गोद से एक तड़पता बच्चा लगता है जाके एकदम सुकून में आ जाता है। तो जो हाजी हनीफ़ तैयब साहब गए, वो रब जो 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, उसकी आगोश रहमत में गए, तो कैफियत क्या थी आपकी? पहले तो एक जुमले में ही सैयदना फारूक आज़म पर करोड़ों सलाम भेजता हूँ, जिन्होंने हमें समझाया इस हजरत अस्वद को चूमना दरअसल हुजूर के होंठों को चूमना। हाय हाय हाय, काश ये बात समझ में आ जाए, क्या बात, तो सारे इस्लाम का फलसफा समझ में आ जाए। इसलिए कि नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो लेकिन इस तरह जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। जी जी। तो बहरहाल अब आइए, मैंने जाकर
راستے میں پڑھ لیا تھا کہ کسی کو دھکا دے کے حجر اسود کو نہیں چومنا. بالکل. اب جتنی مرتبہ بھی گیا، دن میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، فجر میں، تہجد میں، ہر وقت رش. کسی کو دھکا دیے بغیر ہاتھ چومنے کا، وہ حجر اسود کو چومنے کا تصور جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا تھا. بہت پریشان ہوا، بہت رویا میں. ایک دن میں خانہ کعبہ کے سامنے باب عبدالعزیز کے اندر کی سائڈ پہ کونے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یا اللہ، حکم تو یہ ہے کہ کسی کو دھکا نہ دیا جائے. اب صبح شام رات تیرے دیوانے مستانے وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ایسے ممالک کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ایک دھکے سے ہم گر بھی سکتے ہیں. تو اب کیسے اس حجر اسود کو چوما جائے؟ اس سوال کرنے پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سر جھکائے سوچ رہا تھا کیا کروں. اتنے میں ایک آدمی نے ہاتھ لگایا. میں نے اوپر دیکھا، اس نے عربی انگلش جو عربی زدہ ہوتی ہے، ڈو یو ریکگنائز می، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا یس، آئی تھنک یو آر فواد عبداللہ اکبر ہو اسٹڈیڈ ان کراچی یونیورسٹی. اس نے کہا کہ یس آئی ایم فواد عبداللہ اکبر، بٹ آفٹر 20-30 years آئی ایم میٹنگ یو فار دا فرسٹ ٹائم. تو آپ نے کیسے پہچان لیا؟ میں نے کہا سب اللہ کا کرم ہے. اب کیا پوچھ رہا ہے مجھے؟ کہہ رہا ڈو یو وانٹ ٹو کس حجر اسود. ہائے 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 کیا بات. اب دیکھیے آپ، میں اسی پہ رو رہا بیٹھ رہا ہوں، اور آواز اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے پہنچ رہی کہ اس کا ڈائریکٹر، مدیر، خانہ کعبہ کا مدیر مجھے آ کر کہہ رہا ہے، مدیر ہے وہ، اور مجھے پوچھ رہا ہے ڈو یو وانٹ ٹو کس حجر اسود. میں نے کہا ہاں، بٹ آئی ول ناٹ لائک ٹو پش اینی بڈی، کسی کو دھکا نہیں دوں گا. نو پرابلم. وہ پیر کی جگہ بی بولتے ہیں، بے بسی، پیپسی کو بے بسی لکھتے ہیں. ان کا نو پرابلم، آئی ایم جسٹ کمنگ، ویٹ ہیئر اینڈ کلیکٹ آل یور فرینڈز. میں ابھی آ رہا ہوں، جو آپ کا دوست نظر ہے اس کو جمع کر لیں، اللہ، اور ابھی میں حجر اسود کو آپ کو چموا دیتا ہوں. کیا بات. اور لوگ بھی آئے. اس زمانے کے میں اس وفاقی وزیر محنت افرادی قوت سمندر پار پاکستانی تھا، وزیر تعلیم بھی گزرے، ان کو بھی روک لیا اور لوگوں کو روکا. اتنی دیر میں وہ فواد عبداللہ اکبر صاحب جو آئے تو ہاتھ میں واکی ٹاکی، پیچھے 8-10 شرطے یعنی پولیس والے. جی. ان کا کم حاجی صاحب کم وچ می. میں نے کہا یہ تو کس پوسٹ پہ اتنے پولیس والے لے کے آیا ہے. سب کو میں لے کے چلا گیا. اس میں ایک جن کی نعتیں سن کر آپ بھی نعت کے بڑے شوقین ہیں، آپ بھی ان کی نعتیں بہت سن چکے ہیں، ایک سید منظور القونین رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو بھی میں نے روک لیا، سید صاحب بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. اب ہم گئے. اس نے حجر اسود کے گرد نیم دائرے میں پولیس والے کھڑے کر رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب ان کے گرد سے گھومتے تھے اور بولے ناؤ حجر اسود از ایمٹی، خالی ہے، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ جتنی دیر چاہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اندر جا کے چومیں. کیا بات ہے. ناظرین دیکھیں، ان ربی لسمی الدعا، بے شک تمہارا رب دعا کو سننے والا ہے. حاجی صاحب نے اکیلے میں بیٹھ کے رب سے رابطہ کیا، اے اللہ مجھے حجر اسود چومنا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے چوما ہے، ان کے لبوں کو چومنے کا میرا ذریعہ مجھے وسیلہ دے دے. آپ دیکھیں کس طرح حاجی صاحب نے بیان کیا ہے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ، صرف قلب سے مانگا جائے، رب سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ لمحہ نہیں لگاتا دعا قبول کرنے میں. سبحان اللہ. حاجی صاحب یہ تو مکہ شریف کے حوالے سے بات ہی. پھر چلتے ہیں ادھر جہاں جنات بھی سلام کرتے ہیں، جہاں ملائک بھی سلام کرتے ہیں، جہاں مجھ جیسے گناہگار بھی جاتے ہیں، سر کے بل جاتے ہیں، بادشاہوں کی جبینیں وہاں پہ ہیں، وہاں پتھر بھی چیخ کے سلام کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت کے قریب تھے، اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے، جب میرے شکر مبارک میں تھے تو میں چلتی تھی تو پتھر مجھے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے آمنہ ابشری یا اماں، اے آمنہ آپ کو مبارک ہو، بشارت ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. تو ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آپ گئے ہیں، آئے ہائے کیا کیفیت تھی. 2 جملوں میں اس طرف فوراً آ رہا ہوں. ایک تو میں نے یہ دعا مانگی تھی، آپ چونکہ سامعین ناظرین کو بتا رہے ہیں نا دعا قبول ہوتی ہے. میں نے کہا یا اللہ، سال میں بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کے اندر جا کر غسل دیتے ہیں، کوئی میرے لیے بھی ایسا موقع مل سکتا ہے. ایک دعا یہ کہ مانگی. تو دوسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ یہ زمزم تو ہم باہر پیتے ہیں نا، یہ اس کا کنواں کہاں ہے. یہ 2 دعا مانگی میں نے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایسا موقع دیا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر
55 منٹ تک خانہ کعبہ کو روتے روتے غسل دیتا رہا. ماشاءاللہ. اب آ جائیے دوسری بات پر تک اصل سوال پہ آنا ہے. اس کے بعد اسی آدمی جس نے حجر اسود چوموایا تھا، ہم جب حجر اسود چوم چکے، مطاف میں ہم نماز پڑھ چکے اور حتیم میں نماز پڑھ چکے، تو پوچھتا ہے ڈو یو وانٹ ٹو سی حجر اسود اوریجنل؟ آپ اوریجنل ڈو یو وانٹ ٹو سی آب اوریجنل ویل آف دی زمزم، زمزم کا اصلی کنواں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا وائی ناٹ، یو وانٹ ٹو سی. اب سب کو لے کے ہمارے ساتھ گیا. پہلے چند سیڑھیاں اتر کر زمزم پینے نیچے جاتے تھے، جبکہ میں بات کر رہا ہوں 85 کی. اندر گئے تو ایک دروازہ کانچ کا بنا ہوا تھا. اس نے اپنے کرتے میں سے چابی نکالی، کھولا، ہم سب کو اندر لیا، پھر لاک لگا دیا اور تھوڑا سا پیدل لے کر گیا اور نے کہا دس از اوریجنل زمزم ویل، اور کہا کہ اب پانی آپ سینچیں. وہاں رسی اور ڈول ٹائپ کی تھی. وہ پانی سلائٹلی نیم گرم، معمولی گرم، کوسا جسے کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا پانی تھا. خوب اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق یہاں تک ہم نے سب نے بھر کر وہ زمزم پیا. تو مطلب یہ دو دعا مانگی تھی نا، خانہ کعبہ کا غسل ہو جائے، اندر شریک ہو جاؤں، اور اوریجنل زمزم بھی دیکھ لیا. اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو تو میں نے سیر کرا دیا، میری ایک بات مان لیں کہ میرے دفتر میں آ کر چائے پی لیں. میں سوچ رہا تو تھا نا کہ کون ہے یہ، تو کہا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اب کیا ہے، عرب تھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، انتقال کر گیا. اس نے اندر فون کر دیا کہ حاجی صاحب از کمنگ وتھ می، سموسہ اور کالا کعوہ چائے تیار کر دو. پھر ہم نے کالا چاوا سموسہ، یہ غیر ضروری بات ہے. جب جانے لگے تو دراز کھولا اور اس نے کہا حاجی صاحب دس از غلاف کعبہ پریزنٹ فار می، غلاف کعبہ کا پیس مجھے دیا، اب آئیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا زمزم میٹھا ہے، یہ پانی میٹھا ہے، یہ ٹھنڈا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. کیا بات ہے جی. اب اس کے بعد کیا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ واہ. تو کعبے کا کعبہ دیکھنے کے لیے گئے، اور آپ کے وقت کی قلت کے پیش نظر زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن الحمدللہ نبی کے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ریاض الجنہ کا مصلی ہوتا ہے نا، وہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، اتنا ایک پیس مصلی کا نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے تبرکن ملا. ماشاءاللہ. ریاض الجنہ کا ماشاءاللہ. اور لال قالین جو مسجد نبی میں عام پیچھے بچتے ہیں سارے، اس کا بھی ایک پورا پیس ہمیں تحفتاً تبرکن ملا کہ یہ ہے مسجد نبی کا. بہرحال وہاں حاضری دی. ایک وفاقی وزیر روضہ اقدس کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے. کیا کیفیت وفاقی وزیر کی؟ اللہ اکبر. آپ نے تو کہہ دیا. میری وہاں حاضری بحیثیت ایک غلام کے تھی، ایک امتی کے تھی، جو سر سے پیر تک گناہوں میں اٹا ہوا ہے، تو اس لیے ہم تو وہاں معافی مانگ رہے تھے. آپ کے سامنے آ کر آنکھیں ملانے کی ہمیں جرت نہیں ہے. آپ کے فرمان کو ہم نے نہیں مانا، ہم نے اپنی گناہوں میں اپنی زندگی کو پھنسا لیا. اب آئے ہیں اس لیے کہ قرآن میں آیا اگر تم اپنے جانوں پر نفسوں پر ظلم کر بیٹھو پہنچ جاؤ تو باہر کا رسالہ پہنچ جاؤ، اور وہ ان کے ذریعے مجھ سے مغفرت چاہو. اگر انہوں نے آپ کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو اب تم دیکھو کہ اللہ تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ماشاءاللہ. اس نیت سے، اس عقیدے سے حاضر ہوئے، اور بہت زیادہ قریب، چونکہ وہ شرطیں ہٹاتے ہیں تو بہت زیادہ قریب نہیں، تھوڑا سا دور رہ کر کے ادب سے جتنا سلام پیش کرتے تھے، کیونکہ دور پڑے آپ کو دھکا نہیں ملتا، آپ آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں. دور رہتے کھڑے دعا کرتا رہا یا رسول اللہ. سال میں کچھ لوگ تو روضہ رسول کے اندر بھی جاتے ہیں. ہمارا جسم اس قابل تو نہیں ہے، ایک بال گناہوں سے مملو ہے، لیکن آپ کرم فرما دیجئے. اور یہ پڑھا اقبال صفی پوری کا شعر کہ ادھر سے خطا ہی خطا ہے مسلسل، ادھر سے کرم ہی کرم دیکھتے ہیں، اور جہاں ہم کوئی سیل غم دیکھتے ہیں وہیں جوش ابر کرم دیکھتے ہیں. میں یہ دعا کر رہا ہوں حاضری کی صورت اندر ہو جائے، کوئی دھکا بھی نہ دے،
قریب سے حاضری بھی ہو جائے. ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. غالب 87 کا رمضان شریف تھا تو ایک پاکستانی وفد گیا. صدر مملکت اس کی قیادت کرتے تھے اور اس کے بعد ہمیں ریاض الجنہ میں رات پوری مسجد خالی کرا دی گئی. واہ واہ پاکستانی وفد کو ریاض الجنہ میں بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد 12 بجے کے بعد سفید داڑھی والا سفید پورے کرتے پجامے والا ایک بندہ آیا کہ پاکستانی وفد کے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھولا جا رہا ہے, آپ لوگ آ جائیے. کیا بات, ماشاءاللہ ہم سب نے رونا شروع کر دیا ماشاءاللہ. کیونکہ پتا تھا نا کہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے ہٹا ہوا نہ ہو. بالکل. تو اب اس گناہ گار جسم کو اندر لے کر جانا یہ تو ایک بہت آزمائش کی بات تھی. تو باقی لوگ بھی رو رہے تھے اور چلا نہیں جا رہا تھا اور صحت مند, اس وقت 40 سال کے قریب عمر ہو گئی میری, اور کب کپا رہے تھے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کب کپاتے چلتے چلاتے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دروازے کی طرف جو حجرہ فاطمہ کا دروازہ ہے, جی جی آج بھی اس پہ جو تالا لگا ہوا ہے, کبھی امید ہے کیو ٹی وی نے لوگوں کو دکھایا ہوگا, اس پر قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر لکھا ہے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سبحان اللہ. ادھر ایک ایک کر کے 2-3 آدمی گئے ہوں گے, پھر میرا نمبر تھا تو سیکیورٹی نے یوں ہاتھ کھڑا کر دیا, مسٹر یو کین ناٹ گو انسائڈ. اچھا پھر کیا بھی تھی؟ میں نے کہا بھائی, ہاں بولو ویئر از یور بیج. ایک بیج پلین میں ہمیں دے دیا گیا تھا, پاکستانی میں پاکستانی فلیگ بنا ہوا تھا اور چاندی کا تھا, وہ لگا کے جو آ جائے گا اس کو اندر جانے دیں گے. تو اس نے کہا ویئر از یور بیج, یو کین ناٹ گو انسائڈ. تو میں پریشان تھا کہ کیا پڑھوں. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا کہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری خاطر کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. اللہ اکبر. یہ شعر مجھے یاد آیا. پاکستانی سفیر جو بعد میں صوبہ سرحد KPK کے گورنر بھی ہے, امیر گلستان جنجوعہ, تیز قدم چلتے ہوئے آ گئے میرے پاس اور اسے کہا لیٹ ہم گو انسائڈ, ہی از آور فیڈرل منسٹر, ان کو اندر جانے تو یہ ہمارا وفاقی وزیر ہے. اس نے کہا ویئر از ہز بیج, بیج کا. تو انہوں نے کہا آپ یہیں کھڑے ہیں, ان کا بیج جس نے لیا ہے اور جو ڈیلیگیشن کا ممبر نہیں, اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس نے کہا یس آئی ایم ریسپانسبل. اندر ہم اس طرح سے چلے گئے. کیا بات. آدھے گھنٹے کی حاضری ہوئی, غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے کا موقع ملا, ماشاءاللہ, سینے سے لگانے کا موقع ملا, اللہ سر سے لگانے کا موقع ملا, آنکھوں سے لگانے کا موقع ملا. عطر, جس کو عطر بھی کہا جاتا, عطر کی ایک شیشی لے گیا تھا, وہ میں نے لگائی. پھر میرے دل نے کہا اصل تو کمال اس کا یہ ہے کہ یہاں فرش پر میں بیٹھ جاؤں اور جو جالی سے گزرتے ہوئے باہر سے لوگ گزرتے ہیں اور ہوا کے ساتھ چھوٹے 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 ذرات جو آتے ہیں, اس کو میں نے انگلی سے ہاتھوں سے جمع کرنا شروع کیا, روضہ رسول کے ساتھ لگے. اور جب تھوڑی بہت جو 2 انگلیوں سے اٹھ سکے وہ ذرات اٹھے تو میں نے زبان پہ رکھ کے اس کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے حاجی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے روحانی طور پہ میرے آج کے اس پروگرام بڑا گرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب کرے. ناظرین کرام, حاجی محمد حنیف طیب صاحب میرے ساتھ کے پروگرام میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے, ان کا سایہ دیر سلامت رکھے. وقت کی کمی تھی ورنہ حاجی صاحب کی جو گفتگو ہے, دل چاہ رہا ہے کہ گھنٹوں کیا بلکہ دنوں تک حاجی صاحب کی گفتگو سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, اپنے میزبان آشکار میں اپنی طرف سے استغاثے کے شعر پڑھ لیتا ہوں, 1 منٹ سے کم میں. ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو, دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو. سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا, بس اتنی مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو. بھیک میں اپنی خوشی دے دو. ناظرین, ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مل گئی, اس کا بیڑا پار ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان آشکار دعوت کا یاد دیجیے. انشاءاللہ کل کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام یاد حرم کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.